अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। क्या फौज को वाकई तनकीद का निशाना बनाया गया है? नाज़रीन, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपको याद रहे कि ISPR ने 9 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की। उस प्रेस रिलीज के 2 पहलू थे। एक तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से और खारजा पॉलिसी के हवाले से उसमें कुछ कहा गया, और कुछ बात हुई जो अहम बात हमारी नज़र में थी, वो थी कि अंदरूने खाना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज को क्या खतरात लाहक हैं, क्या उनको लगता है कि क्या यहाँ मसाइल हैं जिससे कि वो डिफेंस और जो सिक्योरिटी का उनका रोल है वो अंडरमाइन होता है। नाज़रीन, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद हाशमी साहब, PMLN के सीनियर लीडर हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ अब्बासी साहब, ARY के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ अब्बासी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ हैं ARY में, और अपना शो भी होस्ट करते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम आप दोनों का। साथ उनके तशरीफ रखते हैं अयाज अमीर साहब, PMLN के लीडर हैं। नाज़रीन, लेकिन हम इनको बुलाते हैं एक तज्जियाकार के हवाले से, और आप जानते हैं कि ये जो इनके कॉलम है ये पिछले 30 साल से लिख रहे हैं, 30 साल से लिख रहे हैं, तो इनकी वो आइडेंटिटी है हमारे लिए जो अहम है। उनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर आसमा अरबाब आलमगीर साहब। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम आपकी याद दहानी के लिए कुछ जो अहम नुकात थे उस ISPR की रिलीज़ के, प्रेस रिलीज़ के, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बाज़ हल्के अपने तासुबात की वजह से जानबूझकर फौज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदकिस्मत रुझान को ख़त्म किया जाए। नंबर 2, इदारों के दरमियान इख्तलाफात मुल्की मुफाद के लिए ख़तरनाक हैं। नंबर 3, दहशतगर्दी की जंग में फ़ौज को रियासत के सतूनों और कौम की हिमायत की ज़रूरत है। इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा न किए जाएं। जावेद हाशमी साहब, आपने सुने ये नुकात, आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं इत्तफाक करता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हर आदमी अपनी फौज से मोहब्बत करता है और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। ये उनको खदशात क्यों पैदा हुए हैं? मैं समझता हूँ ये सोचने का मरहला है, क्योंकि ये सोचना कि उनकी अहमियत को कम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये कोई एक्सट्रीम का भी फौज से इख्तलाफ करने वाला भी ये नहीं सोचता। उन्होंने दर हकीकत मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी उनको समझने में, अपनी कौम को समझने में कोताही हो रही है। ये मुझे बताइए हाशमी साहब, अगर आप जैसे लीडर सख्त इतनी बात करते हैं असेंबली में, वो ये दूसरा मौक़िफ़ है कि अगर आप ये फरमाते हैं कि पलटन का मैदान मत सजाओ, तो मुल्क के मालिक नहीं हो, गाली बन चुके हो, कौम के आगे सरेंडर करना होगा, अगर इस तरह की बात आप कहते हैं जज्बात में भी आके, तो क्या ये इस तरह की चीज़ के नतीजे में वो ज़रूरी है कि इस तरह की? पहली बात तो ये है कि ये गाली बन चुके हो मैंने कभी नहीं कहा। अच्छा, ये मेरी तकरीर भी नहीं है, मेरा ये अंदाज भी नहीं है। मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन ये मेरा वहाँ ना ये मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक। वो मैं एक बात कर रहा था, उसके एक अंदाज से, जैसे हमारी सियासत कहाँ से कहाँ तक पहुँची है, वो मैं बात कर रहा था। और उस सिलसिले में मैं बिल्कुल कहूँगा कि जब भी इन मामलात में, सिविल मामलात में ज़्यादा उलझी है हमारी फ़ौज या उनके सरबराहों ने बार बार तख्ता उल्टा है सिविलियंस का, उसकी वजह से उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कुछ कमी आई है। इससे बढ़कर कुछ, हाँ, जो मैं ढाका की बात करता हूँ वो यही है कि जब हम, अगर उस वक्त भी जो पॉलिटिकल याह्या खान सदर थे, अगर उस वक्त वो असम्बली का इजलास बुला लेते तो मैं समझता हूँ कि वो असम्बली हल तलाश कर लेती। फौज के उस अमल से मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचा, उसकी बात हमारे सबके सामने है, और उसका नतीजे जो हैं सामने आपके, वो इसलिए कि हमारे यहाँ देखिए दुनिया में कहीं भी अब फौज का वो रोल रहा नहीं। जी, आप सही कह रहे हैं कि जो रोल होना चाहिए था वो नहीं है, आईनी रोल, सब आईनी रोल नहीं है। उसके नतीजे में हम जहाँ आके खड़े हैं,
تو وہ انیویٹیبل ہیں. کچھ کرٹیسزمز تو جو فوج بات کر رہی ہے ISPR کی پریس ریلیز میں کہ متعصب لوگ ہیں, متعصب گروہ ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ PMLN کی طرف ان کا اشارہ ہے, کچھ میڈیا کی طرف ہے, وہ تو کاشف سے بعد میں بات کریں گے. آپ بتائیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پریس ریلیز کو؟ دیکھیے نسیم, یہ کئی لحاظ سے یہ ایک انوکھی سی پریس ریلیز ہے. اتنی لمبی مجھے یاد نہیں پڑتا, نہیں تاریخ میں شاید اتنی لمبی اس حوالے سے ISPR کا کوئی کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی رہتی ہیں, لیکن اتنا یہ جامع. پھر آپ نے جو کہا امریکہ کے حوالے سے بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں پڑھ کے تھوڑا حیران ہوا کہ کیا انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. 2 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد, اس کے بعد میران بیس پہ جو حملہ ہوا, پھر یہ سلیم شہزاد کا جو ہوا ہے, کوئٹہ میں وہ فائرنگ ہوگی, کراچی میں ہو گیا. ایک سراپا احتجاج جو ہے مختلف حلقے, کوئی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی نہیں, وہ صرف میڈیا نہیں, جنرلی ایک چیز آ گئی ہے. اور کیونکہ فوج جو ہے یہ کبھی ہماری تاریخ میں اتنا رہا نہیں کہ فوج کو ایسے مورد الزام ٹھہرایا جائے, یہ کرٹیسزم سن کے کچھ لگتا ہے کہ فوج جھنجھلا گئی. جو ٹون ہے اس کی, جو پریس ریلیز کی, تنقید ہوئی ہے, تنقید کا جواز تھا, تو اس میں ایسا جو ہے ریاکشن میرا خیال ہے یہ کیونکہ ایک نئی چیز ہو رہی ہے. ویتنام وار میں امریکن ملٹری کمانڈ کو تنقید نہیں تھی ہوئی, عراق میں ابو غریب پریزن فلانا جو اتنی ہوتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتے, امریکن فوجی یہ نہیں کہتے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کی جائے, کوئی ویج کرے. یہ پاکستان آرمی کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہو رہا ہے اور تھوڑا کچھ جھنجھلا گئی ہے. اتنا مدافعانہ جو ہے طرز عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اسما, آپ بتائیں کہ آپ اگری کرتے ہیں جو ISPR کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ متعصب ہیں گروہ اور فوج میں اور عوام میں تفرقہ پھیلا رہے ہیں, تفریق ڈالنے کی کوشش کریں, آپ اگری کرتی ہیں اس کے کانٹینٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم, کس حد تک میں بالکل اگری کرتی ہوں, کیونکہ ایک جگہ پر اس چیز پہ کہ یہ جو وائڈ ہے, یہ جو گیپ آ رہا ہے عوام میں اور فوج میں, تو اس کے تاثرات کیا ہوں گے, اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس کیا ہوں گے, کیا آج تو نہیں نظر آئیں گے, آنے سالوں تک یہ ہمیں نظر آئیں گے. تو کیا یہ پاکستان کے مقصد میں ہے, پاکستان کی فلاح میں ہے, پاکستان کی بہتری میں ہے, کہ کیا ہم میں سے کوئی پولیٹیکل اینٹیٹیز یا کسی کو آپ لے لیں, مجھے لے لیں, کسی کو لے لیں, کہ کیا وہ اس کو اپنا ایک ان جو یہ واقعات ہوئے ہیں ان کو اپنا پولیٹیکل کیمپین کا حصہ بنا رہے ہیں, کیا ان سے وہ اپنا کوئی پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیر آر مینی ویوز ٹو اٹ, یو کی ناٹ سنگل آؤٹ کہ جی وہ فوج کے آپ نیگیٹو پازیٹیو جب سب رکھتے ہیں تو میرے خیال میں پازیٹیو زیادہ ہیں, تو نیگیٹو بھی ہیں. 2 مئی کے واقعے کے بعد جو آئے ہیں آتے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ میں فوج کے جو نیگیٹو ایشوز ہوتے ہیں, تو آپ مارشل لاء میں کبھی ان کے نیگیٹو ایشوز نہیں آتے, لیکن پھر پارلیمنٹ ڈیموکریٹک سسٹم میں بھی تو بڑے نیگیٹو ایشوز ہیں, ہم ہی جا کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو لیکن دا ادر موسٹ امپورٹنٹ ایشو از دا انٹرنیشنل گلوبل سچویشن, جہاں پر آج پاکستان کھڑا ہے, خوش قسمتی سے بدقسمتی سے. آلریڈی ہمارے نیوکلیئر پاور کو ایسے ڈسکس کیا جا رہا ہے ایز اٹ از اٹس اونڈ بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, لیکن اس دوراہے پہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں تو کیا ہمیں اپنی ملٹری کو, اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو اس طرح ڈسکس کرنا چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں, ڈسکس کرنا چاہیے, ڈسکس تو میڈیا کر کے کبھی لوگ کہتے ہیں, لیکن ڈسکس کرنے کا جو طریقہ ہے, the way we are discussing them, the way we are targeting them, is it needed for Pakistan? کون ٹارگٹ کر رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیں مجھے, کس کی طرف آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, گورنمنٹ کے اوپر تو الزام ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک گورنمنٹ اگر اپنی ملٹری کو سپورٹ کرے, ٹارگٹ کون کرے؟ ٹارگٹ تو سب سے زیادہ دیکھیں جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. قوتیں کون, JUI کر رہی ہے, MQM کر رہی ہے؟ I think you know better than me. تو نام بتائیں نا. نہیں, جو ہے ان کی پارٹی ماشاءاللہ نواز میاں صاحب کی پارٹی سب سے زیادہ ٹارگٹ کر رہی ہے. اس کے بعد اور بھی سیاسی قوتیں ہیں جو ٹارگٹ کر رہی ہیں, جن کو وہ سپورٹ نہیں. میڈیا کو میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ میڈیا, آئی ہوپ کہ پاکستان کا میڈیا ایک فیئر میڈیا ہو, نہ وہ کسی کی پرو نہ ہو, تو وہی پاکستان کے حق میں ہوگا. CIA کے ایجنٹ کر رہے ہیں نا جی سارا, ہم سارے جانتے ہیں CIA کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ 2 مئی کو جو ہوا
اس میں ہماری سیکیورٹی کہاں تھی؟ سیکیورٹی فیلئر تھا. یہ سی آئی اے کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلئر بھی اس دن ہوا. وہی سی آئی اے کے ایجنٹ کہتے ہیں جب یہ لوگ مہران بیس میں گھسے تو ان کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ تو آپ کیوں سی آئی اے کے ایجنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں کاشف صاحب؟ جو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں. تنظیم کہہ رہے ہیں لیکن سی آئی اے کے ایجنٹس کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں بیکاز ان کا اپنا کوئی مفاد ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اگر جب تک فوج کی طرف کوئی دیکھے نا تب تک ٹھیک ہے. اس ملک میں ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب لوگ بولنا شروع بول رہے ہیں اور اس تبدیلی بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ کوپ اپ کرنے میں یہ فوج بھی ابھی تک ناکام ہوئی ہے اور یہ حکومت بھی ابھی تک ناکام ہوئی. ان کو پتہ نہیں کہ جو نئی ڈائمینشنز ہیں اس ملک کی جو پچھلے 10 سال میں بدلی ہیں اس کے ساتھ کوپ اپ کیسے کرنا ہے. اس وقت ان کا مسئلہ کیا ہے یا فوج کا مسئلہ کیا ہے جو پریس ریلیز میں دیکھ رہا ہوں؟ اس پریس ریلیز میں کہتے ہیں کہ جی آپ گلف کریٹ کر رہے ہیں. گلف کہاں سے کریٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کی سیکیورٹی کیسی ہے، آپ کے اندر کچھ مسائل موجود ہیں. خارجہ پالیسی آپ سیاستدانوں کو بنانے دیں، سیاستدانوں کا کام ہے خارجہ پالیسی بنانے کا. سیکیورٹی لیپسز ہوتے ہیں تو اس کا جواب ملنا چاہیے. اس قوم کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیوں ہیلیز پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیوں اسامہ بن لادن ایک جگہ پہ 5 سال سے بیٹھے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیسے مہران بیس میں ایک 30 میٹر کا بلائنڈ اسپاٹ ہے جہاں سے لوگ گھستے ہیں اورائن ہمارے تباہ کرتے ہیں واپس نکل جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. 16 گھنٹے کے لیے ہولڈ کرتے ہیں. جی ایچ کیو میں لوگ گھس جاتے ہیں وہاں پہ اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا اگر ان ساروں کا جواب کوئی مانگتا ہے تو کیا وہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے؟ جی دیکھیے جی سی آئی اے کے ایجنٹ کوئی پاکستانی بھی سی آئی اے کا ایجنٹ نہیں ہے. نہیں یہ سوال جائز ہے جو انہوں نے اور جی خاص طور پہ ہماری پارٹی کے بارے میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف نے کل بھی جو بیان دیا ہے وہ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگوں کی یاد دہانی کے لیے وہ ذرا بیان دکھا دیں. بیان میں سے کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں. ادارے اپنی عزت خود کماتے ہیں. نمبر 2 سی او ڈی کے مطابق فوج کا بجٹ اسمبلی میں پیش کرنا چاہیے تھا. نمبر 3 خارجہ پالیسی پر فوج کا غلبہ ختم ہونا چاہیے. نمبر 4 ملک میں متوازی حکومت ختم ہونی چاہیے. نمبر 5 کسی کو مقدس گائے نہیں بننے دیں گے. نمبر 6 جب سب ہاتھ گریبان کی طرف بڑھنے لگے تو گریبان کی طرف دیکھ لینا چاہیے. اس سے پہلے آپ کچھ کہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اس میں آپ کو کیا لگا غلط جو نواز شریف صاحب کے پوائنٹس؟ دیکھیں جی خارجہ پالیسی کوئی ڈیموکریٹک بہت سینئر لیڈر بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے اگر کہوں تو مناسب نہیں لگے گا لیکن خارجہ پالیسی یہ الزام ہے اس گورنمنٹ کے اوپر. خارجہ پالیسی بالکل کوئی ملٹری سیٹ اپ نہیں بناتی. خارجہ پالیسی بالکل ہی یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے. یہ تو ایک ایشو ہے کہ اگر آپ اس کو کس طرح سے اینالائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ پاکستان کے انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے امریکنز کے ساتھ ٹھیک ہے کوآپریشن لیکن ہم ان کے ساتھ کوئی خارجہ پالیسی نہیں. آج آپ ایک نارتھ وزیرستان کا ایشو دیکھ لیں اگر ہم اس کے اوپر ڈٹے ہیں اگر انہوں نے ہماری خارجہ پالیسی بنانی ہوتی تو پھر آپ مجھے ایک پوائنٹ آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے اگر یو مین دی امریکنز نہیں فوج بھی اگر آپ لے لیں فوج ود دا کولیبوریشن ٹھیک ہے یہ ایک بالکل ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے اور انہی کے تھرو ہوتے ہیں فوج. نواز شریف صاحب جو مسائل کی نشاندہی کریں وہ غلط ہے. دیکھیں میاں صاحب کے اپنا سٹینڈ ہوگا لیکن ان مسائل کا اس وقت پاکستان کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسما صاحبہ ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے کہ آیا جو میاں صاحب نے باتیں ریز کی وہ جائز ہیں یا نہیں اور اس کے تناظر میں پھر آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ پر فوکس پھر سے کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین بریک میں ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ جو میاں صاحب نے باتیں کہی ہیں وہ کوئی نئی تو نہیں ہے. آپ فرماتے تھے 85 سے آپ کر رہے ہیں. دیکھیں میرا تو ریکارڈ ہے اسمبلی کا 85 میں کہا کہ ڈیفنس بجٹ یہاں لے آؤ. انڈیا والے ڈسکس کرتے ہیں امریکہ والے کرتے ہیں پوری دنیا کے ممالک اپنا بجٹ ڈیفنس بجٹ وہ پیش کرتے ہیں اپنی کانگریس کے ساتھ. تو اسی طریقے سے جو مقدس گائے کی بات ہے سیکرٹ کاؤ میں لکھ چکا ہوں کتابوں میں بھی تو میں کہتا بھی رہتا ہوں. میاں صاحب نے تو اصولاً طور پہ بات صحیح کہی ہے. یہی بات یہ ہے کہ اب ان آوازوں کی جو گونج ہے وہ پھیل گئی ہے. پوری قوم اس کو سن رہی ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس ملک کا فیصلہ جو ہے وہ عوام کو یا عوام کے نمائندوں کو کرنے دے
اور اسی لیے دیکھیں چرچل نے تو کہا تھا جنگ لڑنا بھی جو ہے وہ اتنا سیریس میٹر ہے کہ وہ بھی سیاستدان طے کرے، پارلیمنٹ طے کرے. تو یہ ہماری اگر تصور ہم جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کہیں بھی نہیں ہے اور اس کی کسی دنیا میں نہیں ہے. یہاں صرف ہمارے ملک میں یہ بالکل لوگ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ 80% آئی ایس اے کے پاس ہے، 10% شاید گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، 10% جو بیوروکریٹ بیٹھ کے طے کرتے ہیں. یہ بدقسمتی کی بات ہے ضیاء الحق کے دنوں سے. خارجہ پالیسی پوری فوج کے یہ پاس بات ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے یا یہ بس ایک بات بن گئی ہے اور پالیسی جو ہے وہ کوئی اور کرتا ہے، یعنی کہ دیکھیے ہماری فارن پالیسی، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے کئی پلرز ہیں. ہندوستان ہمارا دشمن ہے، افغانستان پہ ہم نے اپنا ایک انفلوئنس اپنا وہ کرنا ہے. نیوکلیئر جو ہے ہمارے ایسیٹس وہ ہمارے ڈیٹرنٹ ہیں. اتنی چیز جو ہے ریسورسز ہیویلی جانے چاہیے ڈیفنس کے لیے. ڈیفنس بجٹ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں کبھی ہوگا. جو ویلز لگے ہوئے ہیں آئی ایس آئی اور باقی انٹیلیجنس، وہ کوئی چاک نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا یہ کس نے کیا ہے. آرمی ان پاور رہی ہے اور یہ جو بن گئے اس نیشنل سیکیورٹی جو پیراڈائم فریم ورک کے جو پلرز ہیں وہ بن گئے ہیں بغیر کسی ڈسکشن کے. کوئی اس پہ بحث نہیں ہوتی اور فوج سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں اتنی سیلف ایویڈنٹ ہیں، اس کا اردو میں آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے، کہ کسی کو سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ سوال تو شمس کہہ دیں لیکن سوال تو کیے جاتے ہیں نا. مجھے یہ بتائیے خواجہ عاصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا، انہوں نے کہا جی 8 کروڑ کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں جرنیل، تو یہ تو پالکی کے جرنیل ہیں یہ سر مطلب. اور پھر تیمینہ دولتانہ صاحبہ نے بھی بڑی کل سخت باتیں کی. یہ مجھے بتائیں کہ یہ پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی تو میں پھر واپس آؤں گی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ پہ، تو ان کو لگا کہ ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت. دیکھیں کچھ میں نے جیسے وہ لفظ استعمال کیا جھنجھلا گئے ہیں، اس قسم کا میرے خیال ضرورت نہیں تھی. آپ یہ بیان یہ کمیونکے تو پڑھیں آپ، اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ تو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے جائے عوام کے پاس جو جس طریقے سے امریکی کی وہ کر رہے ہیں. یہ آپ کو انٹرنل کہنا چاہیے. جیسے کیری لوگر بل آیا تھا، فوج کا ریزرویشن جو بھی ہو، کور کمانڈرز نے پورا ایک اسٹیٹمنٹ اس پہ داغ دیا. تو یہ تو رولنگ گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے، وہ کہہ رہی ہے وہ صحیح بات کی ہے انہوں نے فوج نے. آپ ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں نا صحیح کی ہے فوج نے، تو یہ پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں آخری جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آرمی لیڈرشپ نے اعادہ کیا کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم کو سپورٹ کریں گے. یہ آپ نے اور آئی ایس پی آر نے مل کے بنائی ہے وداؤٹ اینی پریفرنس ٹو اینی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی. یہ چیزیں فوج کا کیا کام ہے؟ میرا خیال ہے وہ تو اتنی وہ آپ کو تو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایاز صاحب دیکھیے سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دس از دا 4th year started of this democratic setup جس میں پہلے نون ہمارے ساتھ حصہ تھی. all of a sudden there's a 150 degree angle کا ان کا یو ٹرن ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ تو چلے پولیٹیکل جی 180 پہ لے لیں 190 پہ لے لیں جہاں پہ لیتے ہیں. تو ان کا جو ہے ایک دم سے یہ اتنا بڑا یو ٹرن چلے سیاسی پارٹیوں میں تو ہوتا رہتا ہے، بٹ یہ ملٹری کے خلاف ایک دم ان کا یو ٹرن یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ کل تک جس رات کو یہ واقعہ 2 مئی کا ہو رہا تھا اس وقت بھی سی ایم پنجاب جو تھے وہ آرمی چیف کے ساتھ ملنے گئے تھے ان اے ڈسگائزڈ مینر. تو ڈسگائز کیا مطلب کوئی کپڑے نہیں ان کا پتا ہوگا کہ وہ کیسے گئے تھے، لیکن اٹ واز ناٹ رپورٹڈ اینڈ اٹ واز ناٹ جو تھے وہ تھوڑا مطلب اٹ واز زیادہ تر کوشش تھی کہ نہ پتا چلے. تو یہ بھی اپنے میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ ملک کی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے انہوں نے ایک دم سے اپنے اور ان کے جو لیڈران ہیں بالکل وہ چینج کیوں ہو گئے ہیں. انہی کی فوج ہے، انہی کے لوگ ہیں، انہی کی ایجنسیز ہیں، کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی خود کی تو نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جو آپ کے ملک کو سرو کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آپ کو دہشت گردی میں سرو کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے فلاز ہوں گی، لوپ ہولز ہوں گے،
اور جس حالات میں یہ فوج ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر ڈیفینیٹلی وی اگری وتھ یو کہ ایشوز ہے، بٹ ڈز اٹ مین کہ آپ اس طرح ان کو ٹیک اپ کریں؟ آپ امریکن پالیسی کا بات تھوڑا سا بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں یہ گوانٹاناما بے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، اور یہ اگر ہم امریکن پالیسی اور ان کے ویسٹ میڈیا کو دیکھیں، جو بہت سے لوگ ہمیں کوٹ کرتے جی ان کا فلانا وہ آیا اسٹیٹمنٹ انٹرنیشنل کا، اور مطلب میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کون سے بیان سے اعتراض ہے؟ یہ وہی ہے نا جو ابھی کل وہ بات ہوئی ہیومن رائٹس کی، ایک صاحبہ تھی، تو انہوں نے پیلسٹائن میں کیا کیا امریکنز نے، پیلسٹائن میں کیا کیا، آپ مجھے بتائیں عراق میں کیا کیا ہے، ہاؤ آر دے پرفارمنگ؟ تو امریکن فوج ہمارے لیے کوئی آئیڈیل تو نہیں ہے، کسی کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، لیکن یہی فوج ہے نا جو ہمارا اپنا ایک سٹانس ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ چیز کہ ہم آرمی سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو، اور نہ آرمی اور نہ گورنمنٹ آگے امریکہ سے ڈکٹیشن لے رہی ہے. نہیں، امریکہ سے ڈکٹیشن کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم پالیسی نہیں اس طرف جائیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنل ہے این سے ایک چینج آف پالیسی این سے آئی ہے، اس لیے یہ حالات آج ادھر بدلے ہیں. اچھا وہ تو انہوں نے بال شی از تھروئنگ ان یور کورٹ، لیکن کاشف کوشش کرو ٹو بی آبجیکٹو اور بتاؤ کہ کس طرح سے امریکہ اور فوج سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے. شمالی وزیرستان کے آپریشن کی بات سب سے پہلے مائک مولن نے کی، اس کے بعد پاکستان میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید ہم آپریشن شروع کر دیں، فیصلہ وقت آنے پہ کر لیا جائے گا. یہ ہم نے نہیں کہا شاید کر دیں، لیکن کس کا وہ تو دیٹس انادر ڈسکشن. اسٹریٹجک ڈائیلاگ آج بھی پی ایم ایل این کی پالیسی بدلی آرمی کی طرف سے، کیا پی ایم ایل این نے میاں صاحب اپنی واپسی کے بعد سے اب تک کم از کم فوج کے معاملوں میں کافی کنسسٹنٹ رہے ہیں. اف یو آسک می آبجیکٹولی، کافی کنسسٹنٹلی کرٹیسائز کرتے رہے فوج کو. آج کو پہلا موقع نہیں ہے فوج کو کرٹیسائز کرنے کا، لیکن یہ دیکھیے گا کہ حالات پچھلے ایک مہینے میں ایسے ہوئے ہیں جس میں اتنے میس اپس ہوئے ہیں اس فرنٹ پر، یعنی سیکیورٹی کے فرنٹ پر اور فوج کے فرنٹ پر، کہ تنقید ہوگی. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کس تنقید سے اعتراض ہے ان کو، فوج کو کس تنقید، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تنقید غلط ہے؟ کیا ہیلیز پاکستان میں نہیں آئے؟ کیا ہم سوتے نہیں رہ گئے؟ کیا اسامہ بن لادن وہاں نہیں تھا؟ کیا مہران بیس ایک انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا؟ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ سوال اٹھاتے ہیں بار بار یہ دونوں میرے بزرگ جو تھے سینئر لیڈرز یہ بیٹھے ہوئے تھے ادھر جب آئی ایس آئی نے ادھر بتایا کہ انہوں نے کہا انٹیلیجنس فیلئر، یہ کوئی بات نہیں ہے وہ ہوئے، لیکن کنسٹرکٹیو تنقید ہونی چاہیے نا. یہ جو تنقید جو ہو رہی ہے، جو آپ اپنے آرمی کا مرال، وہی جو پاکستان کے جو دشمن چاہ رہے ہیں، جو پاکستان کے دشمن چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کو خود کر رہے ہیں. یو آر ڈسکسنگ یور نیوکلیئر ایسٹس the way کوئی ملک نہیں کرتا. آپ میڈیا پہ اس کو کرتے ہیں، لائیو ساری دنیا میں جاتے ہیں. آپ جس طرح سے اپنی آرمی اپنی ایجنسیز کو ڈسکس کرتے ہیں، مجھے ایک ملک بتا دیں جو اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوپ ہولز کس ملک کے آرمی اور انٹیلیجنس کس ملک کی فوجیں 40 سال کسی ملک پر حکومت کرتی رہی، کس ملک کی فوج نے خارجہ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا، یہ تو آپ اپنے ملک کو اور اپنے 18 کروڑ عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہاشمی صاحب آپ بڑے درد کے ساتھ بھی اور سخت الفاظ میں بھی اس ایشو پر پوزیشن لیتے ہیں. ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے پھر آپ سے ذرا سننا چاہیں گے، کیونکہ انہوں نے بہت جو آسمہ صاحب ہے بڑی کلیئرلی انہوں نے اپنی تو تنقید سنا دی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یو ٹرن لیا اور باقی جو کہہ رہے ہیں جو باتیں وہ جائز ہیں، تنقید آپ کی ناجائز ہے. بریک کے بعد ناظرین اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین جاوید ہاشمی صاحب سے سنتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے ان سب ایشوز پہ. دیکھیں یہ ایشو جو ہے یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز نے یہ لائن ٹو کی ہے. فوج نے انٹروین کیا اور ہم نے 30-40 سال میں ان کا ساتھ دیا. سو ہم نہیں ہیں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو سب سے بڑے لیفٹسٹ اور آزاد، وہ 9 سال ایوب خان کی کابینہ کے ممبر رہے. ناٹ اونلی دیٹ، اس پارٹی کے کنونشن لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ لیکن آگے بڑھ گئے. میں وہ تو بہت اسی لیے ان کو کہا جا رہا ہے اگر نواز شریف آگے بڑھ رہا ہے تو بھٹو کو تو دیکھیں نا، بات پیچھے کی طرف دیکھیں. بات یہ ہے کہ یہ اس 2 پارٹیوں میں نہ رکھیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور ریاض امیر صحیح کہہ رہے تھے، یہ قوم کی زندگی اور موت کا ایشو ہے. کیونکہ
जो हमारा सबसे बड़ा वेपन है, अगर उसके ज़रिए हम छोटे छोटे टुकड़े गोश्त के कर रहे हों तो वो तो हम उस वेपन को भी ख़त्म कर देंगे, उसकी अहमियत भी ख़त्म कर देंगे। आर्मी जो है बहुत बड़ी कुव्वत है, होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन आप बहुत नाराज हैं हमें। लेकिन वो नाराज रहे हैं और आप भी बहुत नाराज। मैं हूँ, मैं नाराज इस वजह से नहीं हूँ, मैं इमोशनल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस तरह इस मुल्क के अंदर हम इन मराहल से गुजरे हैं, 7वीं इम्तियाज, उसका नुकसान भी मुल्क को पहुंचा है, हमें भी पहुंचा है। और ये जो इसके बाद ये जब बैठ के उन्होंने वो जमहूरियत की उस पर डॉक्यूमेंट पे साइन किए, उससे उन्होंने तय किया कि हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे और ये तमाम मामला सिविलियन जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ले आएंगे। इससे ऊपर हम एग्री कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी, हम बाकी सारे। तो उसमें फौज क्या क्या कसूर है? मतलब आपके पास एक रूलिंग पार्टी वो सेटिस्फाइड है जो सिचुएशन है उससे? मैं बताता हूँ आपको, बताया ये पार्टी जो है वो एक वक्त था नारा लगाती थी कि भूखे मर के मेहनत तू लुट के लाएगी GHQ। याद है ये नारा? इसका याद है नारा? दो अल्फाज में ये नारा था या नहीं था? नारा तो था, लेकिन पीपल पार्टी लगाया था कि नारा? पीपल पार्टी लगाया था नसीब, पीपल पार्टी इंतकाम नहीं लेती। जनरल जिया ने भुट्टो को ही हैंग्ड भुट्टो, लेकिन अगर हम इंतकाम पर आ जाएं तो बात कहाँ जाएगी? हमने ना कभी इंतकाम लिया है ना इंतकाम की सियासत की है। इसका मैं यही समझना पड़ेगा, रोल्स थोड़े बदल गए। ये है रोल्स भी नहीं बदले। में प्रो एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, वक्त इतना सिंपल है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये इशू तो बड़ा है ना मुल्क। हमें इससे निकलना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून का ये मसला नहीं है। बहुत अरसे तक जो चीजें हम चलाते रहे, यहाँ से लड़ाई, वहाँ पे जिहाद, अफगानिस्तान में जिहाद, कश्मीर में जिहाद, जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो सेंट्रीफ्यूज पता नहीं कहाँ कहाँ जाते रहे, उससे हम सरफे नजर करते रहे, वो हमारा चलता रहा। हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो जो पुरानी चीजें हैं वो सस्टेनेबल, वो आप चला नहीं सकते। ये जो है अफगानिस्तान और जिहाद, इसके जिम्मे में जो हम कर रहे हैं, जो हम करते आए हैं कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनको हमने इसके लिए रखा है, ये फॉरेन पॉलिसी के यहाँ पे काम होगा, वो नहीं। दुनिया ये अब मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमें 2 मई के बाद और मेरान के बाद हमें से वेकअप कॉल लेना चाहिए। फौज समझी है इन चीजों को। हमें बजाय इसके कि ये समझना कि हम पे तनकीद हो रही है, हमें इसको एक मौका समझना चाहिए। तो क्या मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें ये जो बात आप कर रहे हैं? एक बात है, जब ये आए थे कि हमारा जो सेशन हुआ था इन कैमरा, जी आया, हमने इतनी सपोर्ट की कि मुझे बल्कि हमारे पार्टी के भी 1-2 लोगों ने कहा कि ये तो ISI का बंदा हो गया। आपने इतनी सपोर्ट किस तरह की? मतलब इसलिए की किस तरह से की? ये 2 सपोर्ट करने का क्या मतलब आपका? यही सपोर्ट की कि हम आपके साथ हैं। अच्छा। तना ना समझे अपने आप को, लेकिन काम वो करें जो आपके जिम्मे के हैं। जो काम हमारे जिम्मे के हैं हमें करने दें, जो आपके जिम्मे के हैं आप करें। नसीम, मेरा एक नुक्ता बड़ी सीरियस, हमारा हुकूमत का या शायद पाकिस्तान में ग्रेविटी सूरत हाल की क्या उसका अंदाजा लोगों को शायद नहीं है। कितनी मुश्किल सूरत हाल में हम 2 मई के बाद आ गए। अगर एक हमला हो गया यूरोप या अमेरिका में किसी जगह पे, कोई छोटा सा क्रैकर फट गया, तो फिर आप, या हिंदुस्तान में कोई ऐसा मसला जिस जहाद की बात कर रहे हैं, जिस किस्म का मामलात चलते रहे पाकिस्तान की तरफ से, अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपके साथ क्या होगा? तो लोग कहेंगे आप उन्हें डरा रहे हैं। अब एक्सप्लेन। अब कहेंगे, लोग कहेंगे जी आप टीवी में बैठ के डरा रहे हैं। का टाइम है। मसला ये कि हम समझते हैं कि कितनी मुश्किल सूरत हाल में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इन लोगों को खुद अंदर देख के ये फैसला करना होगा कि हमारा और इस मुल्क का फायदा किस चीज में है। दिस इज द टाइम। हाउ डू यू नो कि वो नहीं कर रहे? मैं एक चीज यहाँ पर एक बात सुनिए नसीम, बजाय इसके कि ये कहने के कि हाँ जी मसाइल हैं या प्रॉब्लम हो गई है। एक पॉइंट मैं यहाँ करूंगी, वी फॉरगेट दिस थिंग कि ये अमेरिकन पॉलिसी का निशाना आज आपकी फौज और आपकी आवाम और आपकी हुकूमत हो रही है। उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी, इलाज क्या है? ये जो अगर चले आपकी बात मान ली फॉर अ सेकंड, उसका इलाज क्या है? बात ये है ना कि रिफॉर्म की बात। देखिए, फौज को टारगेट कोई नहीं कर रहा, कोई उसको वेज जो है, हम फौज में से हैं। आप तो लिटरली फौज में से। PML नून जो है पंजाब की जमात है।
آرمی کو ٹریڈیشنلی بنگال کے وقت سے لے کے آج تک پنجابی فوج سمجھا گیا ہے. یہ تو ایک حالات ایسے پیدا ہو گئے, تشویش پاکستانی سینوں میں پیدا ہوئی ہے کہ ایسے یہ چیزیں چل نہیں سکتی. بلوچستان کا مسئلہ ہے, بلوچستان کی جو نسیم یہ بتائیں کہ بلوچستان یہ جو بھی ہو رہے ہیں, یہ تمام واقعات جو ہیں وہ یہ چھوٹے صوبے کیوں بھاگے ہیں؟ ہو سکتا ہے پنجابی فوج آتی ہے وہی آ کے کرتی ہے, حکومت بھی وہی کرتی ہے, ہم تو غلام ہیں, تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ چھوٹے صوبے اس لیے بھاگ رہے ہیں بلوچستان اور کے پی کے پنجابی فوج, یہ تو ابھی نئی بات یہ ہوئی ہے. کوئی ایسے نہیں سوچتا جتنا بلوچستان میں اور کے پی میں لوگ فوج کے ساتھ دیکھیں. اگر آپ مارشل لا دورز کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی وہ جو افیکٹس آتے ہیں, دوز آر ادر ایشوز. ہم کوشش کرتے ہیں امریکن ایجنڈا کو جو ہماری فوج کے خلاف ہے, جو ہمارے عوام کے خلاف ہے, اس کو ہم خود اپنے اوپر امپلائی کر رہے ہیں, خود اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں. جس طرح کی یہ ملک کے حالات اور جس طرح کی چند ہمیں بنا رہی ہیں, مطلب کہ سمپل نہیں ہے, ریفارم کی ضرورت ہے. ان کی جو ایگزٹ پالیسی ہے, جو ان کی انٹرنیشنل پالیسیز ہے, جو ان کی پاکستان کے نیوکلیر کے خلاف پالیسی ہے, دی اونلی اسلامک کنٹری, وہ پالیسی آپ خود لے کر جو سی آئی اے کا پروپیگنڈا ہے آپ کی فوج کے خلاف, نہیں وہ اپنی جگہ خطرہ, سیاسی پارٹیاں اس کو اپنی کیمپین کا اپنی جگہ خطرہ ہوگا, لیکن جو لمبی لائن سوالات کی بار بار 2 مرتبہ انہوں نے اٹھائی ہے وہ ناجائز ہے. بالکل ناجائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ لوپ ہولز ہیں, لیکن یہ ایک کیمپین ہے آپ کی آرمی کے خلاف. فوج بھی یہ کہہ رہی ہے یہ نیگیٹو کیمپین ہے, لوپ ہولز ہیں, اس پر بات نہ کریں. حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے یہ مسائل ہیں, لیکن ان پر بات نہ کریں. لیکن کاشف آپ یہ نہیں مانتے کہ کوئی نیگیٹو کیمپین ہے آپ کی فوج کے خلاف؟ بالکل نیگیٹو کیمپین نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہاشمی صاحب کی تقریر نیگیٹو کیمپین تھی, نہیں تھی, اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ پروگرام نیگیٹو کیمپین ہے, نہیں ہے, ایسے دوسرے پروگرام کیا وجہ آپ کا آدھا پیسہ کاٹ رہے ہیں, آپ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ they've lost the war in Afghanistan, NATO forces have lost the war, اور آپ کتنا سسٹین کر رہے ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا کولیشن سپورٹ فنڈ میں. آپ دیکھیں آپ اس کا مطلب کیا ہے, تعلق ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ باتیں امریکن تعلق نہیں رکھتی پاکستان آرمی, مسائل ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنل مسائل ہے ہی نہیں. انٹرنل مسائل بالکل ہے, لیکن انٹرنل مسائل کریٹ ہوئے ہیں. ایک بہت بڑا پاکستان اینٹی پاکستان ایلیمنٹ انسائڈ اور آؤٹ موجود ہے, آؤٹ سائڈ بھی موجود ہے. You've seen 40 years of all this, کون سا اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے؟ دیکھیے پہلے ایسے تنقید ہوا نہیں کرتی تھی. آج سے 10-15 سال پہلے اس شہر میں کوئی فوج کا نام نہیں لیتا تھا. یہ مشرف صاحب کے زمانے سے پہلے آئی ایس آئی کا نام ڈپلومیٹک ریسیپشنز وغیرہ میں نہیں لیا جاتا تھا. جو انٹرنل سیکیورٹی کے ہیڈ ہوتے تھے بریگیڈیئر امتیاز, ان کا نام لیا جاتا تھا بڑا ہش ہش ٹون سے. وہ چیزیں ساری ہٹ گئی ہیں, زمانہ ایک نیا آ گیا ہے. فوج کی سوچ ابھی تک اس پرانے زمانے میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی ہمارے پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے, ہم سے کوئی پوچھا نہ جائے. یہاں پہ فریش ایئر جو ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس میں تھوڑی چلنی چاہیے. یہ پرانی گیمز جو ہیں افغانستان کی, ڈبل گیمز, حقانیز ٹھیک ہیں, فلانے خراب ہیں, لاہور میں لشکر طیبہ وغیرہ کو دیکھیے نا, ریمنڈ ڈیوس کا مسئلہ ہوتا ہے, خود ہی آپ جذبات بھڑکاتے ہیں, خود ہی آپ سے مطلب ہمارے جو یہ مقتدر حلقے ہیں آئی ایس آئی وغیرہ, خود ہی ایک وہ ٹیمپریچر ریز کرتے ہیں, خود ہی پھر امریکنز کو باور کراتے ہیں کہ دیکھیے ایسے مسائل پہ بات کرنی ہو تو ہم, یہ کون سی اپروچ ہے؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. دیکھیں یہ جو مذاکرات کرنے تو ہم سے کریں, مذاکرات کا حل, مسائل کا حل ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں تو صدر وزیر اعظم کو اکٹھے بٹھا کے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں, وہاں جا کے 3 گھنٹے دیتے ہیں, پہلے وہاں جاتے ہیں. نہیں, وہ تو پھر آپ کی اپنی بات ہے نا, آپ اجازت دیتے ہیں, آپ اس طرح سے لیکن آپ اپنی ریلیشن کو کنڈکٹ کرتے ہیں. امپریشن بھی آپ نے یہ دیا ہے کہ فیصلے وہ نواز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ متوازی حکومت نہیں ہونی چاہیے, حکومت ایک جو حکومت کر رہے ہیں ان کو کوئی امپریشن نہیں ہے. ہم نے تو یہ صاف بولا ہے کہ جو وہ ڈیل کریں گے. آرمی اور عوام اور سیاسی پارٹیز یہ مختلف نہیں, وی آر آل ان اٹ. یہ ایک ملک ہے, ہم سب اس کے ہیں. جو ماڈل چل رہا ہے, جو چلتا رہا ہے, وہ انسسٹینیبل ہے.
ऐसे हम चलते रहे तो हमारे साथ और डिजास्टर्स होंगे, हमें समझना और चाहिए। आखिरी ये नुकता मॉडल नसीम, जिस तरह one चल रहा है last वो point. नहीं चल पाएगा। हम सब आखिरी पाकिस्तानी, हाँ। हम सब पाकिस्तानी, खुदारा तनकीद करने वालों को CIA का एजेंट मत बोले, हमसे ज्यादा शायद पाकिस्तानी कम होंगे, हम सारे मिलके ये बात सिर्फ इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, सब किसी का कोई हुब्बुल एजेंडा वतन नहीं। है, सब इस मुल्क को चाहते हैं। नाजरीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करना होगा, टाइम अप है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं वाइंड अप करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।